حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ادب سے پیار سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ تعالیٰ سے گھر بیٹھے مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کرو خدمت باپ تے ماں دی، جس نے کعبہ ماں دا سایہ برکتاں والا، ماں جے رحمت رب دی، ہر شے جگ تے مل جاندی ہے پر ماں کتے نہیں لبدی، ہر شے جگ تے مل جاندی۔ نہ مرن کسے دیا ماما، ماں دے پیراں تھلے جنت، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماں دے پیراں تھلے جنت، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ بھائی بھائیاں دے سجن ہوندے، بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ جے سر دا تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ جے سر دا تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ بہت خوب ہمدانی صاحب، بہت خوب، بہت خوب جناب۔ شاہ صاحب اسی چیز کے اوپر چونکہ کلام بھی ہے، نبیہ اور باقی چیزیں بھی، گفتگو کی بات تھی جو بریک پر جانے سے پہلے بات کریں تو میں چاہوں گا ذرا اس موضوع کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ کیا ماں صرف اپنی ہی ہے؟ کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ پہلی تو بات ہمدانی صاحب کے اشعار سے نا مجھے دو تین اس حوالے سے پنجابی کے اشعار یاد آ گئے، میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں میں وہ شیئر کر دوں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ماواں والے گودی لیٹن ملیا خوشی خزانہ، ماواں والے گودی لیٹن ملیا خوشی خزانہ، ماواں باجو بچیاں تائیں سارا ملک بیگانہ، انے کوجے کالے تائیں گود اٹھاوے مائی، انے کوجے کالے تائیں گود اٹھاوے مائی،
मामा बाजो सोनी सूरत किसे नसीने लाई। वाह वाह वाह। यकीनन माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और आपने जो सवाल किया है, बड़ा अहम सवाल किया है। अपनी माँ नबी पाक सल्लम की अपनी माँ, मैं पहले वो सुना लूँ। नबी पाक सल्लम मदीना शरीफ से मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में वो मुकाम आ गए अबवा का, जहाँ नबी पाक सल्लम की वालिदा माजिदा सईदा आमिना आपके बचपन में सफ़र की हालत में अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो नबी पाक सल्लम कब्र पे हाज़िर हुए, सहाबा भी साथ थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। वहाँ पहुँच कर हदीस पाक में आता है फ़बका व अबका मन हौलहु। नबी पाक सल्लम ने ज़ारो कतार वहाँ पे रोना शुरू कर दिया, हत्ता कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आपको रोता हुआ देखकर सारे सहाबा, वो उनकी भी आहें निकल गई, सिसकियाँ निकल गई, सब सहाबा रो रहे थे, नबी पाक सल्लम खुद रो रहे थे। वहाँ से जब हटे कुछ संभले तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आज आप इतना क्यों रो रहे थे? आका ने फरमाया ज़कर तो मुँह में दहा। कब्र पे मैं जब पहुँचा मुझे अपनी अम्मा जान सईदा आमिना की वो बचपन में जो ममता थी ना, आपकी शफकत और मोहब्बत मेरे साथ, वो मुझे याद आ गई। उनका जो प्यार था मेरे साथ, लाड़ उनके मेरे साथ, वो मुझे याद आ गया, उसने मुझे रुला दिया। नबी पाक सल्लम जब यहाँ यतीम हुए ना, वालिदा अल्लाह को प्यारी हो गई, तो उनके साथ उनकी कनीज़ थी, उनका नाम था उम्मे ऐमन। ये अफ्रीकी खातून थी, काले रंग की, जैसे हबशी लोगों का रंग होता है इस तरह की थी। ये माँ जी की कनीज़ थी, वो फिर उठाकर नबी पाक को लेकर गई और उन्हें लंबी ज़िंदगी पाई, वो सहाबिया बनी। नबी पाक सल्लम जब उस उम्मे ऐमन को देखते थे ना, एहतराम में खड़े हो जाते थे। सहाबा देखते कि इतना एहतराम इस खातून का। आका फरमाया करते थे ओ सहाबा उम्मी बाद उम्मी, उम्मी बाद उम्मी। ये उम्मे ऐमन मेरी वो अम्मी है, जब मेरी अम्मी अल्लाह के पास चली गई तो इसने अम्मी बन के दिखाया, मुझे सीने के साथ लगाकर कितने सैकड़ों मीलों का सफ़र तय करके मुझे दादा तक पहुँचाया। फिर नबी पाक सल्लम हलीमा सादिया जनाब रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको भी अल्लाह ने शरफ बख्शा, ख़ुद भी सहाबिया बनी, खामद भी सहाबी बने, औलाद भी सहाबा बने, बेटियां सहाबी हज़रत शीमा। तो नबी पाक सल्लम एक ग़ज़वे के मौका पर हलीमा सादिया तशरीफ़ लाई ना, तो नबी पाक सल्लम दूर से पहचान लिया कि मेरी रज़ाई अम्मा जान आ रही है, मेरी रज़ाई अम्मी जान आ रहे। नबी पाक सल्लम जल्दी से खड़े हो गए, चंद कदम आगे बढ़कर इस्तकबाल किया, कंधों से नबूवत की चादर उतार कर नीचे बिछाकर अपनी अम्मी जान को उस पर बिठाया। एक मदीने के सहाबी ने एक मक्की सहाबी से पूछा कि यार ये खातून कौन है, बूढ़ी अम्मा? इतना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतराम किया, इतनी इनको इज्जत दी, इतना प्रोटोकॉल दिया, कहते तुम नहीं जानते ये कौन? का नहीं। उसने कहा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध वाली अम्मी जान है, ये हज़रत हलीमा सादिया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हा, ये हज़रत अली की अम्मी जान है, सरदार अबू तालिब की अहलिया मोहतरमा है, नबी पाक की सहाबिया होने के भी अल्लाह ने शरफ बख्शा। हज़रत खदीजा कुबरा के बाद ये दूसरे नंबर पे नबी पाक का कलमा पढ़ने वाली ख़वातीन में से। हज़रत फातिमा बिनते असद नबी पाक की चची जान है, नबी पाक ने बचपन सारा इनके घर में गुजारा, यतीमी सारी इनके साथ गुजारी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी कब्र तैयार हुई ना, तो खुद नबी पाक ने अपनी कमीज़ मुबारक उनके कफन में पहनाई उनको, और फिर उनकी कब्र में खुद उतरे, खुद उनको उतारा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला से रहा ना गया, अर्ज़ करते आका राईतु का, आज मैंने अजीब मंजर देखा है, आज तक आपने किसी खातून के साथ ये सलूक नहीं किया जो आज आप हज़रत अली की माँ के साथ कर रहे हैं। आका हज़रत अली ने नबी पाक ने फरमाया, आका ने या उमर, ए उमर तू नहीं जानता ये खातून पता कौन है? ये उम्मी कानत बाद उम्मी अल्लती वलदतनी, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ सईदा आमिना के बाद जिसने मुझे माँ बन के दिखाया, इसी माँ फातिमा ने बन के दिखाया। तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें हसना अपनी माँ के साथ यही था, और ये इतनी बरकत वाला अमल है माँ की खिदमत। अल्लाह अकबर। हम बात कर रहे थे ना कामयाबियों की, नबिया बहन के सवाल के जवाब में। देखिए कामयाबियाँ नाकामियों में तब बदलती हैं जब बंदा गुनाह करता है, अल्लाह को नाराज़ करता है। इन्नहु लम यंजिल बलाउ इल्ला बिज़्ज़ुनूब वलम यरफ़ा इल्ला बित्तौबा। जब बंदा खताएं करता है, अल्लाह को नाराज़ करता है, तो अल्लाह फिर अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है, बंदे की तरक्की रुक जाती है। अल्लाह अकबर। लेकिन तौबा करता है तो अल्लाह माफ़ करके फिर खोल देता है। एक सहाबी आगे नबी पाक के साथ, हम माँ की अजमत की बात कर, उसने आके कहा अल्लाह के रसूल आज मुझसे बड़ा जुल्म हो गया, अज़रब तो ज़म्बन,
حل لی من توبہ، اللہ کے رسول میں گناہ کر کے آیا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے اسے گناہ پوچھا نہ توبہ کی بات کی. آقا نے جو فرمایا وہ ذرا سنیے. آقا فرماتے اللہ کا امن، تیری اماں جان زندہ ہے؟ کہتا اماں جان تو فوت ہو چکی ہیں. آقا فرماتے اللہ کا خالتن، وہ بھی تیری خالہ زندہ ہے، تیری ماں کی بہن زندہ ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول میری خالہ تو زندہ ہے، میری امی جان کی حقیقی بہن ہے. فرمایا جو جلدی سے جاؤ، جلدی سے واپس جو فبر رہا، جا کے اس کے ساتھ نیکی کر. خالہ الخالۃ بمنزلۃ الام، میرے دین اور میری شریعت میں خالہ کا درجہ وہی ہے جو ماں کا درجہ ہے. ہمارے پنجابی پتہ کہتے ہیں خالہ کو ماسی کہتے ہیں، ماں سی، یعنی ماں جیسی. ماسی کا معنی یہ ہے ماں جیسی. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے الخالۃ بمنزلۃ. آقا فرماتے جاؤ خالہ کی خدمت کر. خالہ کی خدمت کرو گے تو اللہ اس سارے گناہ کو معاف کر دے گا. یعنی اگر ماں نہیں ہے اور خالہ ہے تو آپ اس کی خدمت کرو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو ماں کی اندازہ لگائیں، خالہ کی خدمت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو ترقی کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ سارے کھل جاتے ہیں. تو اگر بندہ ماں کی خدمت کرے، بہت خوب، ماں کا احترام کرے، تو کیا کچھ اس ملے کے گا. ساتھ نرمی سے پیش آئے، جو اس کے حقوق ہیں. میں سمجھنے بحیثیت مسلمان ہمیں علم ہونا چاہیے کہ میری ماں کا میرے اوپر کون کون سا حق ہے. سب سے پہلا حق اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے، ماں کے سامنے کبھی اف نہیں کہنا. سبحان اللہ. یہ نہ سمجھنا میں بہت بڑا علامہ فہمہ، میں بہت بڑا دانشور، میں قانون دان، میں جج، اور میں بریسٹر، میں فلاں، میں ڈاکٹر، میں اینکر. نہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو ماں کے سامنے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں کے سامنے جاؤ عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاؤ. بات کرو قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں کا احترام، ماں کی بزرگی کو ملحوظ رکھ کے بات کرو. کبھی ان کے سامنے اس انداز سے پیش نہ ہو کہ تم بہت بڑے عالم فاضل ہو اور ماں. دوسری بات، اگر وہ مشورہ دے اس کے مشورے کو احترام دو، اس کے مشورے کو مانو، حکم دے اس کو پورا کرو. حتیٰ کہ وہ صرف شرک کی بات ہے، اللہ قرآن فرماتے ہیں شرک کفر کی بات کرے محبت سے ٹال دو. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ماں جی سیدہ عائشہ کی حقیقی بہن ہے. تو آئی نبی پاک کے پاس. ان کی جو والدہ تھی نا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. وہ آئی مدینہ منورہ اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے. کچھ تحفے بیچاری لے کر آئی. تو نبی پاک کے پاس حضرت اسماء آئی، کہتی اللہ کے رسول میری ماں مشرکہ ہے، وہ تحفے لے کر آئی، میں قبول کروں؟ آقا نے جواب دیا میں قربان جاؤں. ماں کا مقام بیان کیا. ماں چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو، ماں چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. آقا فرماتے سلی امکی یا اسماء، جلدی سے جاؤ اور جا کر اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بے شک وہ مشرکہ کیوں نہ. اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. یہ جو لوگ بے شک یہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی تو نہیں کی، یہ تو تیری ماں ہے، اس نے تیرے ساتھ احسانات کیے، تیرے ساتھ اچھائیاں کی، اس لیے ان کا حق ہے تم ان کے ساتھ احسان. یعنی شاہ صاحب اس کی یہی بات ہے کہ ماں کا درجہ، اس کی عظمت کی بلندی اللہ تعالیٰ نے نبیہ اتنی بیان فرما دی. اور اسی چیز کے اوپر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو مفتی صاحب سے ہم کرتے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ماں اگر پڑھی لکھی ہو تو ایک پورا لڑکی پڑھی لکھی ہو تو پورا خاندان جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہ اولاد کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. تو مفتی صاحب کتنا ضروری ہے کہ اس کا تعلیم یافتہ ہونا، اس کا باشعور ہونا، اس کا جو ہے دیندار ہونا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. یقیناً ماں کا تعلیم یافتہ ہونا صرف اس کا دائرہ کار جو ہے وہ اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی آنے والی نسلوں تک محدود ہوتا ہے. یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے. ماں جو ہے وہ اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کی تعلیم کا سلسلہ بچوں کے اندر منتقل ہوگا. وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گی، وہ بچوں کو اچھی تہذیب جو ہے وہ سکھا سکیں گی، وہ بچے کو اچھے مسلمان جو ہے وہ سکھا سکیں گی. دیکھیں دین کے اندر یہ بات کی گئی ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو اس کے اندر دیکھا جائے باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ماں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اس لیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی تو یہ تربیت جو ہے وہ در حقیقت ان کے اپنے لیے نفع کا باعث ہے. اس تربیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی آخرت کو بہتر فرما دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے.
لیکن نیک اولاد اگر وہ نیک عمل کرتی رہتی ہے تو اس کا سلسلہ ماں باپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کو ملتا رہتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کا تعلیم یافتہ ہونا کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کے بچوں تک بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ ماں کی عظمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ماں کی عظمت کی بات کریں تو سیدنا اویس کرنی کی بات نہ کریں تو موضوع جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو تربیت کا اثر ہے وہ بھی تو ان کی ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اب ان کی ماں نے ان کو سکھایا ہے، وہ تربیت ساری کی ساری ماں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ذری سی بات ہے ماں کی تربیت کی وجہ سے وہ نیک بنے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ان کو خیر التابعین کا لقب عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا ہے کہ تم ایسا کرنا، جا کر ان سے ملنا اور ان سے ملنے کے بعد ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کا تعلیم یافتہ ہونا، ماں کا تعلیم یافتہ ہونا، اس کے بچوں کے اوپر کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اولاد نیک ہوگی تو ان کی نیکیوں کا صلہ جو ہے ان کے ماں باپ کو بھی ملتا رہے گا۔ میں یہاں پر ضمناً ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر کون میرا رفیق ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ فلاں اصحاب جو ہے وہ تمہارا رفیق ہوگا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ وہ میرا رفیق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جا کر اس کے عمل کو دیکھ لو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو جا کر دیکھتے ہیں۔ وہ قصاب جب شام کے وقت اپنے گھر کو جاتا ہے وہ سب سے پہلا کھانا لقمہ جو ہے وہ اپنی ماں کے حلق میں دیتا ہے۔ سننے والی بات ہے، جب وہ اپنے حلق میں دیتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کی والدہ جو ہے وہ آگے سے اسے دعا دیتی ہیں جا بیٹا اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرمائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کی عظمت کتنی بلند ہے۔ ماں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے۔ تو ذری سی بات ہے اگر اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے مقبول ہیں تو اس کا عمل خدا کے ہاں کتنا تو مقبول ہے۔ دعا اگر مقبول ہے تو کیا اگر خدا نہ خواستہ اس کا دل دکھا کے بد دعا لے لی جائے تو کیا وہ بھی اسی قبولیت پہ جائے گی؟ آپ نے شروع کے اندر بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی اپنی ماں کا دل دکھاتا ہے اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف کا مرحلہ، اگر آپ پوری زندگی کی تکلیفوں کو اکٹھا کر لیں تو جا کنی کی جو تکلیف ہے نا وہ موت کا مرحلہ، پوری زندگی کی تکلیفیں اس موت کے مرحلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کتنا سخت مرحلہ ہے اور اس سخت مرحلے کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے؟ اس سخت مرحلے کو ماں کی رضا کے ذریعے ٹالا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میری موت جو ہے وہ میرے لیے آسان ہو، میں آسانی کے ساتھ دنیا سے پردہ کر جاؤں، مجھے ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے، پھر اس کا آسان سا طریقہ کار یہ ہے تو ماں کو راضی کر لو۔ ماں کو راضی کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی موت عطا فرمائے گا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، اور تم دنیا سے جاؤ گے تو ایمان سلامت لے کر جاؤ فرید گے۔ اتنے پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں، ہماری اولاد کا رشتہ ہم سے کتنا پیارا ہے، بہن بھائی باپ کی بھی عظمت کتنی زیادہ ہے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی کسی کی زندگی میں کوئی کڑا یا کوئی مشکل وقت آئے، ماں وہ واحد ہستی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی خدمت میں دن رات ایک کر دیتی ہے، اور کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی بہن کوئی بھائی شاید باپ بھی نہ اتنا کر پائے، ماں کو چین، ماں کو کرا شاہ جی آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا وہ کر بھی دیں، اگر باقی کر بھی دیں، لیکن جو ماں کی دل کی محبت اور جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو ایک محبت کا ایک طوفان ہوتا ہے اس کے اندر، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یقیناً جو آپ نے کہا نا بد دعا والی بات، میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ عموماً والدین نا بد دعا نہیں کرتے زبان سے، لیکن ان کا دل اگر ناراض ہو جائے نا دل، تو اللہ کے ہاں ان کے دل کی ناراضگی بھی بد دعا شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک تعلق ہے الفاظ سے کہہ دینا، پھر وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدعوا علی اولادکم، ماں باپ سے کہا اگر ان کی گستاخی ہو بھی جائے نا تم دل بڑا رکھنا ہے، ان کے خلاف کوئی بد دعا نہ کر بیٹھنا، اگر تم نے بد دعا کی تو ان کا کام خراب ہو جائے گا، یہ نبی پر منع کیا ہوا ہے۔ اور ماں کی دعا یقین جانے، میں آپ کو ایک ذاتی بات بتانے لگا، میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا، الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل سے والدہ کی دعاؤں سے اس کو بھی ٹاپ کیا، مدینہ یونیورسٹی کو بھی، حالانکہ میں اجمی تھا، پاکستانی تھا،
اور میں نے 98% نمبر لے کے وہاں میں ریکارڈ ہولڈر ہوں الحمدللہ یونیورسٹی کا. سبحان اللہ. تو میں نے آگے نا پنجاب یونیورسٹی میں پہلا جب ایم اے کیا نا اسلامک اسٹڈی 1987 کی بات کر رہا ہوں, یہ آن دا ریکارڈ ہے. تو میں پرائیویٹ امیدوار کے طور پہ میں نے داخلہ بھیجا, میں اس میں شامل ہوا. رات کو میرے جلسے ہوتے تھے, تقریریں ہوتی تھی, سفر ہوتا تھا, جا کے پیپر دیتا تھا. تو ایک رات میں جلسے سے واپس آیا تو 3-4 گھنٹے تھے فجر میں, تو میں نے رات پڑھنا شروع کر دیا. والدہ تہجد کے لیے بیدار ہوئی نا, تو انہوں نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا تو کہا بیٹا کیا مسئلہ. میں کہا اصول فقہ, اور فقہ صبح پیپر ہے بڑا مشکل, تو میں تیاری کر رہا ہوں. ان کے منہ سے نکلا بس بے ساختگی, کہتے ہیں بیٹا سو جو آرام سے, فجر کے ٹائم اٹھ جانا, انشاءاللہ فرسٹ تم ہی آؤ گے. واہ واہ واہ. اچھا میں نے دل میں سوچا پنجاب یونیورسٹی والے تو پرائیویٹ کو فرسٹ ڈویژن نہیں دیتے, تو مجھے فرسٹ کس نے کرنا ہے. لیکن خیر میں نے پیپر دیے, کچھ وقت گزرا, مجھے ایک دن لیٹر ملا پنجاب یونیورسٹی سے کہ فلاں دن آؤ, جناب غلام اسحاق خان صدر پاکستان تمہیں گولڈ میڈل پہنائیں گے, تم نے ٹاپ کیا یونیورسٹی کو. میں الحمدللہ پرائیویٹ طور پہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے پنجاب یونیورسٹی کا. تو ماں کی دعائیں بڑی عجیب چیز ہے. یقین جانے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ والدین, اور دوسری بات آخری, بہت صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری والدہ فوت ہو گئی, اب میرا دل چاہتا ہے میں ان کی خدمت کرتا, میں اللہ سے اجر پاتا, اب میں کیا کروں, میری تو ماں دنیا میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ میرے جیسے ہیں کہ جن کی مائیں اللہ کو پیاری ہو چکی ہے, تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اب بھی اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے, ان کی خدمت کر سکتا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا ان کے لیے دعائیں کرو گے, ان کے درجات بلند ہوں گے, ان کے لیے استغفار کرو گے, ان کے درجات بلند ہوں گے. آقا فرماتے الصلاۃ لہما, الصلاۃ لہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما واکرام صدیقہما. 4 کام کر, ایک ان کے لیے دعائیں کیا کر, ایک ان کے لیے اللہ سے معافی مانگا کر, تیسرے نمبر پر اگر کسی کے سامنے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے, چوتھا جو ان کی سہیلیاں تھیں نا ماں کی سہیلیوں کی خدمت کیا کر. یہ خالہ تو خالہ نا, اکرام و صدیقہما. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر ہمارے والدین کا سایہ سلامت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ہم بڑی خوش قسمت ہیں کہ وہ ہمارے پاس موجود ہے. جو پردیس اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کی تڑپ والدین کی بھی اور اولاد کی بھی وہ تو سمجھ سے ہی باہر ہے. فرید یہاں پر یہ بھی بات, لیکن کیونکہ کانٹینٹ ہمارا جو ٹائم ہے, جو ڈیبیٹ ہے, اس کا وقت بھی بہت ختم ہوا جا رہا ہے. چند اشعار میں ویسے پڑھ دوں, یہ کچھ اشعار ہے جو مجھے بڑے اچھے لگے, تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ بھی جناب شیئر کرتے ہیں کہ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر, گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر, گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر, سبحان اللہ, اور لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی, لبوں پہ کبھی اس کے بد دعا نہیں ہوتی, ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں. یہ تو بس سمجھ لیں کہ یہ اور اس چیز کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا, جتنی ڈیبیٹ کر لیں جتنی کر لیں. میں لیکن آخری جملہ اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. میں اپنی ان ماں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے اس پاکستان کے دفاع کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں, اور وہ ہماری سرحدوں پہ کھڑے ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر. یقین جانے میں اللہ کی قسم ان ماں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ میں ماں کی محبت کو کروں گا اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے. میں عرض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے. تو پاکستان کی فوج کا ایک ایک سپاہی سچی بات ہماری آنکھوں کا تارا ہے کہ جن کی ماں نے ان کو پال پوس کر شہادت کی دعائیں دے کر ہماری سرحدوں پہ بھیجا ہوا ہے. ان ماں کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بالکل, اور ہم بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اور شاہ صاحب ہم بڑھیں گے, ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے مفتی صاحب سلسلہ صاحب, اور فرید آج کون سی شخصیت جناب آج ہمارے ساتھ سلسلہ صاحب کے اندر اسما بنت ابی بکر ہیں, اور ان کے اوپر ہم ان پہ بات کریں گے, اور یقینی طور کے اوپر سوال بھی اسی سے متعلق ہے. چونکہ جب گفتگو ہوگی تو وہ گفتگو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس گفتگو کے ساتھ بیٹھیں, اس کو سنیں. اس کے اندر بہت سارے جواب ایسے ہیں جو آپ کئی کتب بینی کرنے کے باوجود بھی, بہت ساری کتب کئی گھنٹے پڑھنے کے باوجود بھی آپ کو وہ سمرائز یا وہ نچوڑ اس طرح سے نہیں مل پائے گا جو ہمارے یہ معزز مہمانان کرتے ہیں. شاہ صاحب بتائیے گا. حضرت اسماء یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے, اور انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ بالکل آغاز میں اسلام قبول کیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اسی طرح تیسرا ان کا جو بہت بڑا ایک کارنامہ زندگی کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب صدیق اکبر کے ساتھ سفر ہجرت میں غار ثور میں 3 راتیں اور 3 دن ٹھہرے,
अच्छा। उनका खाना गारे सौर बड़ा बुलंद है, कभी जाके देखें पता चले। हजरत अस्मा रोजाना खाना वहाँ पे पहुँचाती रही। वाह। और मुशरिकीन मक्का सरदारान कुरैश जैसे जो उस वक्त वाशी बने हुए थे, उनसे बच बचा कर किस तरह नबी पाक खाना पहुँचाती रही। जब नबी पाक सल्लम वहाँ से चलने लगे ना, तो आपका जो सामान वगैरह बांधा गया ना, तो उसको बांधने के लिए कोई रस्सा ना मिल सका, तो हजरत अस्मा का जो पटका था ना, उस वक्त अरब औरतें यहाँ बांधती थी, उन्हें पटका उतार कर उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा बांध लिया, आधे के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान बांध दिया। तो मेरे आका ने ज़ुबान नबूवत के साथ, ज़ुबान वही से उनको ये लक़ब अता फरमाया, ज़ातुन नताक़ैन, 2 पटकों वाली, और सारी ज़िंदगी के लिए ये लक़ब मशहूर हो गया। बड़े फ़ख्र के साथ ये वो बताया करती कि मुझे रसूलुल्लाह ने ये लक़ब दिया है। उसके बाद हिजरत भी फरमाई उन्होंने, और जब हिजरत फरमाई, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला, ये नबी पाक के फूफी साहब भाई थे, नबी पाक की फूफी थी हज़रत आतिका बिनत अब्दुल मुत्तलिब, ये उनके साहबजादे थे। तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की ये बीवी थी, और जब आए ना मदीना शरीफ में, तो यहाँ आकर ना कुछ अरसा जितने मुहाजिरीन सहाबा और सहाबियात थे, किसी के यहाँ औलाद पैदा नहीं, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो यहूदियों ने ये मशहूर कर दिया कि हमने जादू कर दिया है मुहाजिरीन मक्का के ऊपर, इनका कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुहाजिरीन में जिसको बेटा अता किया ना, सबसे पहले वो अस्मा थी, जिस बेटे का नाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर था रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो नबी पाक सल्लम की खिदमत में फ़ौरन माँ अस्मा ने भेज दिया अपना बेटा, और नबी पाक सल्लम ने लुआब मुबारक में खजूर को अच्छी तरह भिगो कर खुद गुटी दी दंदाने अपने उंगली मुबारक के साथ, और ना भी हज़रत अब्दुल्ला नबी पाक ने खुद उसका तजवीज़ फरमाया। सारी ज़िंदगी हज़रत अस्मा फ़ख्र के साथ कहा करती थी, मुझे मेरे बेटे को गुटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। शाह साहब, अगर मेरे आपसे बेटे का दरख्वास्त नाम करें, जी क्योंकि वक्त चूँकि बिल्कुल ही कम रह गया है, और चूँकि हमने क्लोज़ करना है, क्योंकि जिस तरह से सहरी अब पहले आ रही है, तो उस पर से क्लोजिंग करनी, जल्दी से जवाब हम फ्लैश कर लेते हैं, और उसके बाद हम कलाम की तरफ चलेंगे। आज का हमारा सवाल जनाब, और ये स्क्रीन पर फ्लैश, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये हमारा जो सवाल था, हज़रत अस्मा के मशहूर साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से क्या रिश्ता था, तो ये जनाब दुरुस्त जवाब है, वालिदा का। बिल्कुल। शुक्रिया अदा करते हैं जनाब, हम अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आज के, आप तमाम लोगों का सर बहुत बहुत शुक्रिया, और इजाज़त चाहें नबी? इजाज़त चाहेंगे, और इजाज़त से पहले कलाम में पाक शामिल हम ना करें, ऐसा तो जी बिल्कुल ऐसी है। और मेहमानों शहबाज का। कमर फरीदी साहब क्या सुना रहे हैं? 2 अशार नात शरीफ के, जी अशार ही माँ की शान के। जनाब। वाह। ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, ये किसने पुकारा ये नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, खुदा की कसम उनको मौजूद पाया, जो सर को झुकाया सवेरे सवेरे, ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, सहर सर बसजदा ये सब सर बसजदा, तो आलम झुके मेरे आका के दर पर, दो आलम झुके मेरे आका के दर पर, कमर रात भर के रोजे पे घूमा, कमर रात भर के रोजे पे घूमा, तो खुर्शीद आया सवेरे सवेरे, लिया जब से मैंने ये नामे मोहम्मद,
کو میری لیے سبز گنبد کہ میں نے نظارے لیے سبز گنبد کہ میں نے نظارے یہ دل جگمگایا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے وہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں مانگتی ہی کچھ نہیں اللہ سے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں زندگی کے سفر میں اور گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں پیار کہتے ہیں جسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا ادا اس کا کبھی مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں ایک ہی گھر ہے جہاں خدمت کا یہ صلہ ملا خادمہ ہوتے ہوئے بھی فضا کہلاتی ہے ماں خادمہ ہوتے ہوئے بھی فضا کہلاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں چاہے ہم خوشیوں